दोस्तों माजिद मकसूद है और आज हम बहुत ही एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त आफ्ताब अहमद गुरैया साहब ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया से मौजूद है इस टीम लाइन पे और इस स्टीम यार्ड पे, और आज इससे बात करेंगे ये जो पार्टियां मंशूर दे रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर की बात करूंगा। आफ्ताब भाई, सबसे पहले आपको वेलकम, और उसके बाद मेरा पहला सवाल तो ये है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक मंशूर आया है, ये दूसरी पार्टियों से कितना डिफरेंट है और कितना डूएबल है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। डूएबल की बात तो हम बाद में करेंगे ना। पहली बात तो ये है कि कंपैरिजन किसके साथ करूं मैं, किसके मैनिफेस्टो के साथ कंपैरिजन करूं। पीटीआई के मंशूर के साथ वो तो है ही नहीं, नून लीग के मंशूर के साथ वो भी नहीं है। तो मंशूर तो इस वक्त सिर्फ एक ही पार्टी ने दिया अभी तक, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब इलेक्शन में तकरीबन 2 हफ्ते रह गए हैं, जस्ट अबव 2 वीक्स। तो आप इन दोनों पार्टियों का, नून लीग और पीटीआई की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा लें कि अभी तक मंशूर दिया ही नहीं। हथियार के बगैर ही ये मैदान में उतर रहे हैं जंग के लिए। तो मेरी तो ये सजेशन है सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के लिए कि आइंदा जब भी इलेक्शन हो तो पार्टियों के लिए ये कंपलसरी करें कि वो पहले अपना मंशूर जमा करवाएं। अब वो पता नहीं किस बेस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। मंशूर तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है इस वक्त। अब उस पे डूएबल क्या है, वो उस पे हम बात कर सकते हैं। अच्छा आफ्ताब साहब, ये भी आपकी बात ठीक है, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई ऐसा मंशूर या इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई किसी और पार्टी का। सवाए कुछ बातें हैं जो मरियम बीबी ने कही है अपने खिताब में, वो भी मुझे ऐसे लगता है कुछ पीपल्स पार्टी की हुई बातों से कुछ एम्यूलेटेड है, कॉपी की हुई है। जैसे बिजली की बात कर दी उसने, लेकिन चलो फिर अगर उन्होंने बात नहीं की, और मैंने तो ख्वाजा साहब को इतने तक सुना है कि उसने कहा है कि जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आते हैं उसके बाद मंशूर शुरू होता है। इट सजेस्ट कि जी, उनके पास ऐसी कोई चीज़ इसी हद तक वो बात दिखाने के कह लिए रहे नहीं हैं। है। इसी हद तक उनकी बात ठीक है कि जब वो पावर में आएंगे तो फिर उनको अंदाज़ा होगा कि किस प्रोजेक्ट में कितना कमीशन मिल सकता है, किस में ज़्यादा है, किस में कम। तो वो मंशूर उधर से शुरू कर लेंगे। और बाकी जो आपने मरियम नवाज की बात की है, उन्होंने जो 2-3 बातें की, तो वो तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के मंशूर को कॉपी किया। अब वो बात जो हम अपने पहले क्वेश्चन में कही, और वो फिर वो अभी मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, जो डूएबल वाली बात है। पीपल्स पार्टी के जो मंशूर है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पीपल्स पार्टी ने पहले ना की हो। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें वो पार्टली पहले कर चुके हैं कुछ चीज़ें। फर्दन चलेंगे तो वो वैसे भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की बात है, तो पीपल्स पार्टी का जो 2008-2013 का टेन्योर था, तो उसमें 131%, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो तकरीबन इतनी तनख्वाहें पीपल्स पार्टी ने बढ़ाई थी। और इतनी तनख्वाहें बाद में आने वाली सर किसी इस गवर्नमेंट पे में हम नहीं, बात करते हैं गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई। बुराया साहब, इस पे हम बात करते हैं, इस पे हम बात करते हैं। मैं ये चाहूँगा पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करें। अब मुझे हम आते हैं सीधा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर पे। तो चलिए आप मुझे जो 10 पॉइंट्स हैं जो बड़ी, जिस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी बात एक्सक्लूसिवली की भी है चेयरमैन साहब ने, और अभी शहजाद का कोई प्रोग्राम आ रहा था, मैंने वो भी सुना है जो जियो वालों ने किया, और बिलावल ने बड़ा अच्छा उसको रिस्पॉन्ड किया। तो आप काइंडली ज़रा बताइए, ये अभी तक मैंने सुना नहीं है किसी हमारे दोस्त ने इसको शेयर किया हो। आज भी मैंने सिकंदर ओलियो से कहा कि आप मेरे से शेयर कर लें, मुझे काइंडली बता दें, और हमारे नाजरीन के लिए भी ये होगा कि हमें हमारी जो चेयरमैन साहब ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया है, उसमें जो चीदा पॉइंट है, एक तो 10 पॉइंट से मुझे याद आ रहा है कि जब 2007 में बीबी जिस तरह काम कर रही थी, बिलावल बिल्कुल उसी तर्ज पे काम कर रहे हैं। तो आप इसको 1 बाय 1 शेयर कर लें सर हमारे नाज़रीन के साथ। जी बिल्कुल। पहला तो वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों वाला ही है ना, वो जो मैंने बात की पहले कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाही, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो अनडूएबल हो, जो नॉट अचीवेबल हो। ये बिल्कुल डूएबल है, और ये पीपल्स पार्टी ने पहले किया है। पीपल्स पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है इसके लिए ना।
تو اب یہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ یہ ایک ایسا وعدہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کر رہی ہے جو بہت زیادہ ڈویبل ہے، اور پیپلز پارٹی نے پہلے کیا ہے، اور اس کے اگینسٹ آپ دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی کے مخالف اگر دیکھے جائے تو اس کا نون لیگ ہے، تو نون لیگ کی اگر گورنمنٹ آتی ہے تو نون لیگ کی گورنمنٹ کا وزیر خزانہ کون ہوگا؟ اسحاق ڈار. تو اسحاق ڈار کی ہسٹری جو ہے وہ تو 5% 7.5% انکریز کی ہے. تو یہ اب سرکاری ملازمین خود فیصلہ کر لیں. اور دوسری بات جو ہے، جو میرا خیال شاید دوسرا پوائنٹ ہے، یہ مجھے نا شاید دیکھنا بڑے پوائنٹس آگے پیچھے ہو جائیں گے تو وہ ہم بات کر لیں گے اس پہ، کہ جیسے دیکھ لیں جیسے یہ دوسرا پوائنٹ 300 یونٹ بجلی فری والی بات ہے، اس کے اوپر وہ جب یہ چیئرمین بلاول نے یہ بات کی تو اس کے اوپر نون لیگ اور ان کے حواری جو صحافی تھے انہوں ساروں نے وہ شور مچایا کہ جی اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا. لیکن پھر وہ مریم نواز نے اس کو کاپی کیا، اس نے کہا 200 یونٹس ہم بھی دیں گے. لیکن ان کا جو پلان ہے وہ ان کا کوئی پلان نہیں ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی اس کا. جبکہ چیئرمین بلاول جو ہے وہ تو پوری اس کا نیچے ورکنگ تک بتاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ دیں گے، کیا سولر پینلز دیں گے، سولر سسٹم دیں گے، اور وہ بجلی جو ہوگی وہ ایکول ٹو 300 یونٹس ہوگی. اور یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ سندھ میں یہ کام کیا بھی ہے پیپلز پارٹی نے، کچھ جگہوں کے اوپر سولر پینلز انہوں نے دیے بھی ہیں. مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کس جگہ پہ، لیکن ڈیفینیٹلی میں نے دیکھا ہے یہ نیوز کہ پیپلز پارٹی نے سولر پینلز دیے ہیں. اور فری بجلی والی جو بات جو ہے وہ تھر کول پروجیکٹ جس جگہ پہ ہے اس جگہ پہ شاید اس جگہ کے اوپر فری بجلی دے بھی رہے ہیں. وہ ادھر کیا ہے آفتاب بھائی؟ جی وہاں پہ کیا ہے انہوں نے؟ جی وہاں پہ کیا ہے، تھر میں کیا ہے کہ فری بجلی دی گئی. تو یہ پوائنٹ بھی ایسا پوائنٹ ہے کہ جو پیپلز پارٹی بڑا وائیبل ہے، اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر بندہ پروپیگنڈا شروع کر دے کہ پیپلز پارٹی نے یہ دے تو دیا پوائنٹ، لیکن یہ منشور، لیکن یہ اچیویبل نہیں ہے. اٹس کوائٹ اچیویبل. اور پیپلز پارٹی جو بھی کام بتا رہی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں سارا وہ چیزیں ورکنگز ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں وہ 30 لاکھ گھر جو بتا رہے ہیں کہ 20 لاکھ تو سندھ میں بن رہے ہیں، 30 لاکھ جو ہیں باقی پورے پاکستان میں، اور یہ پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی نہیں تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں ایک پوائنٹ ہے 30 لاکھ گھر والے پہ بات کر رہے تھے کہ 20 لاکھ گھر جو ہیں جو سندھ میں پلان کیے ہیں ان میں سے کچھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، کہ کچھ کا ورک ان پروگریس چل رہا ہے. تو یہ تو پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی نہیں تھے. یہ تو سیلاب کی آفت آئی تو چیئرمین بلاول نے وزٹ کیا، اور جو جس لیول کا ڈیزاسٹر تھا سندھ میں اس کے آپ دیکھ لیں کہ 1 سال کے اندر چیئرمین بلاول نے لوگوں کے لیے گھر بنانے شروع کر دیے اس سکیل کے اوپر. میرے خیال شاید وہ کوئی بتا رہا تھا کہ یہ شاید اتنے بڑے لیول پہ کنسٹرکشن جو ہے شاید یہ بھی ایک ون آف چیز ہی ہے. اس میں سے 3.5 لاکھ گھر جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو کے شاید ڈلیور بھی ہو چکے ہیں، 6.5 لاکھ ان پروگریس ہیں، اور ورلڈ بینک کی مانیٹرنگ میں یہ کام ہو رہا ہے. تو 20 لاکھ گھر ایک صوبے میں اگر بغیر کسی وعدے کے منشور کے بن سکتے ہیں تو پورے پاکستان میں باقی میں 30 لاکھ گھر 5 سالوں میں بنانے کیا اچیویبل ٹاسک نہیں ہے. اور اس کے لیے بھی چیئرمین بلاول جو بات کرتے ہیں کہ فنڈز کی جہاں تک بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جو 17 منسٹریز ہیں جو 2015 میں ختم ہو جانی چاہیے تھی ایز پر 18th امینڈمنٹ، لیکن وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد میں جو گورنمنٹس آئیں انہوں نے وہ منسٹریز ختم نہیں کی، اور وہ 300 بلین روپیز ان کا سیونگ ادھر سے ہے. اور وہ چیئرمین بلاول کا ہے کہ ہم آئیں گے تو ہم ان منسٹریز کو بند کر دیں گے جو کہ صوبوں کو ٹرانسفر ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ وہ بات کرتے ہیں کہ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں وہ بھی کوئی 1500 بلین کی وہ سبسڈیز ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم اشرافیہ کو جو سبسڈیز دے رہے ہیں ہم وہ بھی بند کر دیں گے. تو ابھی بھی جو 20 لاکھ گھر بنائے تو اس کے لیے چیئرمین بلاول نے فنڈنگ آرگنائز کی، کنسیڈرنگ کہ اس وقت ان کی گورنمنٹ بھی فیڈرل لیول پہ نہیں تھی. انہوں نے اپنی
فارن منسٹر کی کیپیسٹی میں دنیا کے وزٹ کیے, لوگوں کو کنونس کیا اس کے اوپر. یہ جو انوائرمنٹل چینج ہے پاکستان کو اس کا وکٹم ثابت کیا, اس کے لیے فنڈنگ لے کے آئے. تو یہ بھی بڑا اچیویبل پروجیکٹ ہے. اس میں بھی ایسی کوئی چیز میں تو نہیں دیکھتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جو کہا جائے کہ یہ بالکل ہوائی سی بات ہے یہ, اور یہ اچیویبل نہیں ہے. پھر آپ آ جائیں تو وہ صحت کی بات جو کرتے ہیں, ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں, تو وہ بھی سندھ میں انہوں نے جہاں تک میڈیکل فیسلٹیز کی ہے تو اس کا ریولیوشن لا کے انہوں نے دکھایا ہے کہ سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں جو آپ کے ہارٹ ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی موجود ہے. اور پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے, اس میں شاید میرے خیال 2 یا 3 کارڈیالوجی ہاسپٹل ہیں پورے پنجاب, جو کہ 60% پاکستان ہے. کے پی کے اور بلوچستان میں شاید ایک بھی نہیں ہے, جبکہ صرف صوبہ سندھ میں 11 ہاسپٹل ہیں, پلس وہ جو ان کے چیسٹ پین یونٹ ہیں باقی ڈسٹرکٹس میں. مطلب ہر جگہ پہ فیسلٹی انہوں نے دی ہے. گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے علاوہ کراچی میں انہوں نے سائبر نائف ٹیکنالوجی اور سارا کچھ یہ چیزیں. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو پیپلز پارٹی نے کر کے دکھائی ہے. اور یہ 18ویں ترمیم کے بعد جب یہ ہیلتھ کی یہ جو منسٹری ہے بیسیکلی, تو یہ بھی ختم ہو کے یہ بھی صوبوں کو جانا تھا, تو یہ گیا, فنڈز مل رہے ہیں. تو صرف واحد صوبہ سندھ ہے جنہوں نے 18ویں ترمیم سے فائدہ اٹھایا اور صحت کا انقلاب برپا کر دیا انہوں نے. اور اب وہ چیئرمین بلاول کہتے ہیں کہ میں اس کو ریپلیکیٹ کروں گا باقی سارے ملک میں. اور یہی مریم نواز مجھے آفتاب صاحب اس میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ جو ہیلتھ میں تو بڑا سندھ میں کوئی شک نہیں, کوئی ایک سگنیفیکنٹ کام ہوا ہے. اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کی آپ کو یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے ساتھ. وہ یہ کہ بلاول بھٹو زلداری صاحب جو چیئرمین ہے, اس نے خود اس کو مانیٹر کیا ہے, اس نے خود ان چیزوں کو دیکھا ہے, اسی لیے بڑی اچھی ہمیں پروگریس نظر آتی ہے. اور یہ جو گھروں والا کام بھی ہے, جو ہمارا ایک شہر کین شاہ بالکل ڈوب ختم ہو چکا تھا یہ پچھلی جو ہماری بہت زیادہ جو بارشیں آئی تھیں, تو اس کو بھی اس نے خود لک آفٹر کیا ہے, خود دیکھا ہے. چیئرمین صاحب ایز اے چیئرمین انہوں نے چیزیں دیکھی ہیں, تو اس میں اتنی پروگریس ہے. وہ تو سندھ کا بچہ اس چیز کو مانتا ہے, کوئی شک نہیں اس میں. سندھ کا بچہ جانتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ اس کو مانیٹر کر رہا ہے. اور آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھیں تو اس میں انہوں نے بڑا اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ سندھ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز. یہ میں نے خود ورلڈ بینک کی رپورٹ میں نے دیکھی ہے, میں نے رکھی ہوئی ہے, میں لوگوں کو اکثر شیئر بھی کرتا ہوں وہ رپورٹ. اب ورلڈ بینک جیسا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن اگر وہ بات کر رہا ہے تو اس میں کوئی وزن ہے. اب یہ کوئی وہ اس کا وہ اس طرح کا سروے نہیں ہے کہ جو ہر دوسرے دن آیا ہوتا ہے, کہ جو مین میڈ سرویز ہوتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے لوگ بنا لیتے ہیں. یہ اس طرح کی بات نہیں, یہ ایک انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی سٹیمپ ہے پیپلز پارٹی کے کاموں کے اوپر. تو یہی بات جب چیئرمین بلاول بلوچستان جاتے ہیں تو ادھر کرتے ہیں, کے پی کے میں جاتے ہیں تو ادھر کرتے ہیں, پنجاب میں جاتے ہیں تو ادھر کرتے ہیں. تو مجھے بڑی ہنسی آئی اس دن مریم نواز اوکاڑا میں شاید تقریر کر رہی تھی, تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نہ گورنمنٹ آئے گی تو ہم اوکاڑا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنائیں گے. تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بھی کہنا آ گیا ہے 45 سال حکومت کرنے کے بعد پنجاب میں, اب یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کہہ لیتے ہیں. یہ بڑی پروگریس ہے. اور یہ ہاسپٹل بھی ان کو یاد آ گئے. جب چیئرمین بلاول یہ بات کرتے ہیں نا تو ان کے کریڈٹ پہ پورا ایک یہ کام ہے جو وہ کر چکے ہیں, اور وہ کہتے ہیں میں اس کو ریپلیکیٹ کروں گا. اور اب مریم نواز کہتی ہے کہ ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنائیں, تو چلو بنائیں, اچھی بات ہے, کمپٹیشن ہونا چاہیے. اور چلے پیپلز پارٹی کو دیکھ کے ہی ان کو خیال آ گیا تو اچھی بات ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں تو وہ بھوک مٹاؤ اور ہاری کارڈ, نوجوان کارڈ, کسان کارڈ, یہ سارا جو ہے یہ سارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ڈیفرنٹ سٹریمز ہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ چیئرمین بلاول چونکہ خود نوجوان ہیں اور وہ نوجوانوں کے مسائل کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں,
اور یہ پاکستان میں جس طرح ہمارے ریجن میں بے نظیر انکم سپورٹ پہلا سوشل ایکشن سپورٹ پروگرام تھا، اب اس کے بعد یہ جو اس کی ڈفرینٹ اسٹریمز ہیں جیسے نوجوان کارڈ ہے، یوتھ کارڈ ہے، اب یہ بھی اس ریجن میں شاید پہلا ہی ہو کہ جس میں ایک نوجوان جو ہے وہ اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے اور اس کو جاب نہیں ملتی تو 1 سال تک اس کو کچھ نہ کچھ اسٹائپینڈ ملے گا، پلس اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے جاب حاصل. یہ والی چیزیں جو ہے نا وہ ہم ان ملکوں میں دیکھتے ہیں. جب میں آسٹریلیا آیا آج سے کوئی 18-20 سال پہلے تو میری پاکستان کی کوالیفیکیشن تھی، تو اس جگہ پہ ایسے ادارے تھے گورنمنٹ کے کہ جدھر آپ آ کے رجسٹر ہوتے ہیں تو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپنا ریزیومے بنانا ہے، کیسے آپ نے انٹرویو دینا ہے، کیسے اپنے جاب مارکیٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک فریش اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا، اور یہ ہمارے ملک میں، ہمارے جیسے ملکوں میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یوتھ کارڈ میں جو اب یہ حالی یوتھ کارڈ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ یوتھ کارڈ نہیں ہے کہ کسی کو آپ یوتھ کارڈ دے دیں گے اور اس کو پیسے دیں. ٹھیک ہے اسٹائپینڈ دیں گے کہ وہ اس بچے نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے تو جب تک اسے جاب نہیں ملتی، 1 سال کی بات کر رہے ہیں، پلس وہ ایسے کہتے ہیں ہم سینٹر بنائیں گے جس جگہ پہ ان کی گرومنگ ہوگی، ان کو بتائیں گے کیسے آپ نے اپنا ریزیومے بنانا ہے، کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے، انٹرویو کیسے دینا ہے، اور آپ نے کیسے جاب مارکیٹ میں انٹر ہونا اسکل ہے. ڈیولپمنٹ. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے ملک کے لیے نئی چیزیں ہیں، لیکن دنیا میں یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد وہ شاید ہاری کارڈ اور کسان کارڈ ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کارڈ دیں گے تو یہ پیسٹی سائڈز اور یہ یوریا اور اس کے اوپر وہ میرا شاید وہ کوئی ڈسکاؤنٹ ملے گا یا کچھ اس طرح کی چیزیں ملیں گی. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ویری مچ اچیویبل ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کے لیے نئی چیزیں ہیں. ہم لوگوں نے یہ چیزیں کبھی سنی نہیں، دیکھی نہیں، اور اس واسطے پھر وہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ کریٹیسائز کرتے ہیں. میرا خیال ہے میں نے کور کر لی. اگر کوئی پوائنٹ نہیں کور ہوا تو مجھے بتا دیں. میں نے کوشش تو کی ہے کہ سارے نہیں آپ کے آلموسٹ جی میں نے پڑھے ہیں، آلموسٹ آپ کے پوائنٹس کور ہو گئے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ زرداری صاحب نے، اسپیشلی بلاول بھٹو زرداری چیئرمین صاحب نے اس کی اسٹریٹجی بھی بتائی ہے جس کو ہم حکمت عملی کہتے ہیں کہ ہم اس کو کہاں سے پیسے لے آئیں گے، کہاں سے اس کو اچیو کریں گے، کیسے کام کریں گے. تو وہ پورا روڈ میپ اس نے دے دیا ہے کہ ہم جو منسٹری ڈیولپ کریں گے، جو ارباں روپے آپ کے فیڈر میں جو خرچہ کرتے ہیں، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ آپ کے جو بابو ہیں وہ نہیں کرنے دیتے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارا ایک سندھ کا لغاری صاحب تھا، جاوید لغاری صاحب، وہ HEC میں ہوا کرتے تھے، تو HEC کی منسٹری کو ڈیولپ ہونے نہیں دے رہے تھے. اتنا اس نے ریزسٹ کیا، پارٹی چھوڑ گیا، لیکن اس نے کہا کہ میں یہ منسٹری جو ہے یہ میں وہ سینیٹر تھا، نہیں کرنے دوں گا. اس نے نہیں کرنے دی. تو بہرحال یہ بابو بہت سارے ہیں جو بڑی ایک ریسٹرکشن ہے، بہت بڑا ایک پرابلم ہے، اس کو بھی اس نے کہا کہ ہم ایڈریس کریں گے. یہ چیزیں جو ہے یہ تو بہت ساری جو ہے نا وہ ہرڈلز آئیں گی، اس میں آتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا اندازہ ہے، میرا اپنا ایک بینچ مارک کہہ لیں آپ اس کو، کہ اگر آپ اپنے منشور کو 75% ڈلیور کر دیتے ہیں نا تو یہ آپ کی بہت اچھی پروگریس ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی ہسٹری ہے، پیپلز پارٹی کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے اپنے منشور کے اوپر عمل کیا ہے ہمیشہ. 2008-2013 کا دیکھ لیں، اس میں پیپلز پارٹی نے پارلیمان کو اختیار واپس کیا، 18ویں ترمیم کی، صوبوں کے حقوق کی بات پیپلز پارٹی کرتی تھی، وہ پیپلز پارٹی نے دیے. NFC ایوارڈ دیا تاکہ سارے صوبوں کو ان کے آبادی کے مطابق وسائل مل سکیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیپلز پارٹی نے دیا. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے یہ جو انرجی کرائسس ختم کرنے کے لیے تھر کول جیسا گیم چینجر پروجیکٹ شروع کیا، جو کہ اس وقت سستی ترین بجلی جو آپ کے نیشنل گریڈ میں آ رہی ہے وہ تھر کول سے آ رہی ہے. اور جب وہ تھر کول پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو تھر کول پروجیکٹ میں کیپیسٹی ہے کہ وہ پورے ملک کی پاور کنزمپشن جو ہے اس کو شاید 100 سال سے بھی زیادہ کے لیے اس کو کیٹر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو پیپلز پارٹی کی یہ ہسٹری رہی ہے
کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے منشور پہ کام کیا ہے، اور اس میں باقی جماعتوں کا یہ جو سیریسنس ہے اس کا تو آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں نا کہ ابھی الیکشن میں 2 ہفتے رہ رہے ہیں اور ابھی ان کے پاس ہاتھوں میں منشور ہی نہیں ہے، اس سے ان کی سیریسنس کا اندازہ لگا لیں. جبکہ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول آج سے کوئی 3-4 ہفتے پہلے 10 پوائنٹس دے چکے تھے. ڈیٹیلڈ منشور تو بعد میں آیا، لیکن وہ 10 پوائنٹس جو ہائی لائٹس تھیں منشور کی وہ 1 مہینہ پہلے وہ دے چکے ہیں. اپنے ہر جلسے میں، ہر تقریر میں وہ یہ 10 پوائنٹ جو ہے نا ان کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ 10 پوائنٹ جو ہیں بچے بچے کی زبان پہ ہیں، اور یہ اتنے پاپولر ہو چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی مخالف جماعت نون لیگ بھی ان پوائنٹس کو اپنے جلسوں میں استعمال کر رہی ہے.